I'm telling you once again, this question, beside this question, compilation की जो एक पूरी साइंस है जो कि तबा ताबईन ने ले डाउन की, इसके अलावा आपने जो फोकस रखना है वो हाउ द अहादीस दैट आर सेट फॉर स्पेशल स्टडी, जो 20 अहादीस आपके कोर्स में उसने शामिल की हैं, उनमें से कम से कम 4, कोई सी 4 जो कि इंडिविजुअल लाइफ के अंदर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, जो कि एक मुसलमान के बिहेवियर को इम्पैक्ट करने के लिए कोई बात नबी पाक ने कही है कि अपने भाई के लिए वो चीज़ चूज़ करो जो अपने लिए चूज़ करते हो, तो वो एक बंदे को मैसेज है। यानी कि अपने लिए जो चीज़ पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो, वो एक मुसलमान को मैसेज अल्लाह के नबी ने दिया है। तो वो हदीस इंडिविजुअल लाइफ को एड्रेस कर रही है, ठीक है। तो तुम में से इसी तरह कुछ अहादीस हैं जो कि पूरी कम्युनिटी के लिए, कि तुम में से बेस्ट वो है जो ये करेगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तुम में से बेस्ट वो है जो कि अपने हमसाए के लिए अच्छा है, तो ये पूरी कम्युनिटी के लिए, यानी कम्युनल बिहेवियर को आपके एड्रेस कर रहे। तो इस तरह से जो अहादीस आपके लिए स्पेशल स्टडी के लिए सेट किए हैं, उनमें से कम 4 आप ऐसी करें जो इंडिविजुअल बिहेवियर को कंट्रोल करती हूँ। उन्हीं को आपने एक हदीस को लिख के, उसका आप एग्जैक्ट वर्ड्स बेशक ना लिखें, लेकिन आप उसकी ट्रांसलेशन लिख के आप उसको एलेबोरेट कर दें एक पैराग्राफ में। तो इंट्रोडक्शन में बताएं कि बहुत सारी अहादीस अल्लाह के नबी की जितनी भी अहादीस हैं, या तो वो इंडिविजुअल लाइफ को एड्रेस करती हैं या वो कम्युनल लाइफ को एड्रेस करती हैं, ठीक है, या वो मुसलमानों को इंडिविजुअल लाइफ में उनके गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हैं, या उनको कम्युनल लाइफ में गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन वो उनको प्रोवाइड क्या कर रही हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हैं। तो इस तरह से उनको आपने लेके चलना है। इंट्रोडक्शन में आप बताना है कि अहादीस एक कंप्लीट नॉलेज है जो कि इंसान को गाइड करता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी, ठीक है। और अहादीस नबवी कुरान की एक्सप्लेनेशन है बेसिकली। अहादीस नबवी जो कि नबी पाक ने कुछ कहा, नबी पाक ने जो कुछ करके दिखाया, या नबी पाक ने कुछ करने के लिए कहा, ठीक है, या नबी पाक को चीज़ हो रही थी उस पर खामोशी से उस चीज़ को होते हुए देखा, तो जाहिर बात है उस पर उज़र कोई ज़ाहिर नहीं किया, तो इट मीन्स के नबी पाक ने उसको परमिसिबल करार दिया। तो वो तमाम तर चीज़ें बेसिकली मुसलमान को करना उनको फ़र्ज़ है, और वो हमारे लिए एक मशल राह है, ठीक है। तो कंपाइलेशन ऑफ हदीस से हम बात स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इससे हो सकता है आपने बाकी अपने सारे टॉपिक्स तैयार करने हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना है। ये तबा ताबईन के टाइम में अरूज पे गया, ठीक है। ये कंपाइलेशन का काम नबी पाक के टाइम में भी हुआ। एक सहाबी थे जिनका नाम था अबू शाह, वो अहादीस को लिखा करते थे। इसी तरह कुछ और सहाबी भी हैं, जैसे कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह, वो भी अहादीस को लिखते थे, ठीक है। सहीफ़ा अली जो है वो इस बात की निशानी है कि नबी पाक के टाइम में भी कंपाइलेशन हो रही थी, ठीक है। तो इसके बाद जो है, जो स्टूडेंट्स ऑफ सहाबाज हैं उनके टाइम में भी कंपाइलेशन का काम हुआ, लेकिन कंपाइलेशन का काम अरूज पे पहुंचा जब स्टूडेंट्स ऑफ सहाबाज यानी तबा ताबईन आए। और जो तबा ताबईन हैं, दे हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स टू कलेक्ट एंड टू लर्न अहादीस। ये एक बड़ा खूबसूरत इरा है। देखें, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक को महफूज नहीं किया अकेला, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने प्यारे नबी की तमाम तर सेइंग्स को भी महफूज किया, और वो ता क़यामत तक सेव रहेंगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। और आप ये देखें कि उसके अंदर बाकायदा एक क्राइटेरिया बनाया गया कि पहली तो बात ये कि चेन ऑफ नैरेटर को चेक किया जाएगा कि ये जो हदीस किसी शख्स ने सुनाई है, इसके सुनाने वाले कौन है, और सुनाने वालों की जो एक पूरी लिस्ट है कि फलाने बंदे ने फलाने बंदे से सुनी, फलाने बंदे ने फलाने बंदे से सुनी, जैद ने बकर से सुनी, बकर ने हमजा से सुनी, हमजा ने फलाने से सुनी, वो चेन अल्टीमेटली जाके मीट करनी चाहिए अल्लाह के नबी के साथ। दूसरी बात, उस चेन के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं होना चाहिए जिसकी मेमोरी वीक हो या उसका कंडक्ट वीक हो। मेमोरी वीक से मुतल्लिक ये है कि उसको चीज़ें भूल जाने, वो चीज़ों को भूल जाने वाला ना हो, एग्जैक्ट अल्फाज को भूल जाने वाला ना हो, और दूसरी बात, करेक्टर वाइज वो बहुत आला मेयार का बंदा हो, ठीक है। करेक्टर में उसका कंडक्ट दूसरे लोगों के साथ, उसकी बोलचाल दूसरे लोगों के साथ, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इसमें फॉल कर जाती हैं।
ٹھیک ہے. سو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ اس کے اندر اہم ہیں. اسند کو ہم نے چین آف نیریٹرز کو بھی دیکھنا ہے، پھر اس کا ٹیکسٹ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ٹیکسٹ ویسا ہی جیسے اللہ کے نبی کے ٹائم میں ہوا کرتا تھا. اچھا، جیسے ہاں موسیٰ نے ایک کوشچن پوچھا، بالکل. تو دیکھیں اللہ کے نبی نے خود کھانے سے اس کو نا، ایک اللہ کے نبی کے سامنے ایک اس وقت کی جو ایک لیزرڈ ہے وہ کچھ صحابی لے کے آئے، تو اللہ کے نبی نے اس کو کنزیوم کرنے سے، یعنی خود کنزیوم کرنے سے انکار کیا کہ میں نہیں کھا سکتا یا میرا دل نہیں ہے. تو اس حوالے سے اگر وہ حرام ہوتی تو اللہ کے نبی ان صحابی کو بھی کھانے سے منع کرتے، انہوں نے ان کو منع نہیں کیا، تو اٹ مینس اٹ واز پرمیسیبل موسیٰ. ٹھیک ہے. تو متن جو ہے از دا ایکچوئل ٹیکسٹ آف دا پروفیٹک سیئنگس. ٹھیک ہے. متن کیا ہے؟ ہاں جی، موسیٰ کہہ رہا ہے سر پیپر لیک ہو گیا. اچھا چلے میرے ساتھ شیئر کر دیجیے گا جو بھی ہوا پیپر. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں تو بھائی اس حوالے سے متن کیا ہے کہ جو ٹیکسٹ ہے وہ جو اس میں ورڈز ہیں حدیث میں وہ وہی ورڈز ہوں جو کہ اللہ کے نبی کے ٹائم میں بولے جاتے تھے. جیسے آج کے ایک وکیبلری ہے ہمارے اردو کے وکیبلری میں جو ہے وہ بہت سارے انگلش کے ورڈز آ چکے ہیں، سنسکرت کے ورڈز آ چکے ہیں. آج کی اردو آج سے 300 سال کی اردو سے بہت ڈیفرنٹ ہوگی. تو جب آپ جو لوگ حدیث کے ایکسپرٹ تھے جب وہ احادیث پڑھا کرتے تھے تو وہ ایگزیکٹ آئیڈینٹیفائی کر لیتے تھے کہ یہ والا ٹیکسٹ اللہ کے نبی کے ٹائم میں بولا نہیں جاتا تھا. سو ٹیکسٹ کا اوتھینٹک ہونا بھی بہت بڑی نشانی ہے اوتھینٹسٹی کی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیں ایک اور اہم بات کہ ایک تو اسناد کی بات ہو گئی، متن کی بات ہو گئی. حضرت محمد اسماعیل بخاری جو ہیں ہی اسپینڈ 16 ایئرس گیدرنگ اینڈ ویریفائنگ اوور 600,000 احادیث. اب انہوں نے 6 لاکھ احادیث ان کے سامنے آئیں. تو جو حضرت اسماعیل محمد اسماعیل بخاری تھے جو کہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، انہوں نے تقریباً 5,000 سے زیادہ احادیث اس میں سے نکالی تھی. اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہر حدیث کے لیے استخارہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. جو بھی حدیث وہ سنتے تھے اس کی اوتھینٹسٹی کو استخارے کے ذریعے چیک کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ 6 لاکھ ٹریڈیشنز میں سے انہوں نے 5,000 جو موسٹ اوتھینٹک ہیں وہ سارٹ آؤٹ کی تھی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام تھا جو اس ٹائم میں ہوا. اسی طرح مسلمز کمپائلڈ، امام مسلم جو ہیں ہی کمپائلڈ ہز صحیح مسلم یوزنگ اسٹرکٹ میتھڈالوجی کرائٹیریا فار اوتھینٹسٹی. اس میں بھی دونوں ہی چیزیں ہیں، جیسے کہ اسناد کو چیک کرنا اور متن کو چیک کرنا. اس کے لیے ایک کرائٹیریا ہے کہ اسناد کے اندر کوئی ایک بھی نیریٹر ایسا نہ ہو جو کہ ویک میموری والا ہو، اور کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہونی چاہیے جو کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جا کے کنیکٹ نہ ہوتی ہو. ٹھیک ہے. بوتھ بخاری اینڈ مسلم اونلی انکلوڈیڈ صحیح نیریشنز ان دیئر ورکس. اب صحیح نیریشنز کون سی ہیں؟ جن کو بیان کرنے والے تمام تر صحابی شارپ میموری کے مالک ہیں اور اعلیٰ ترین ظرف، عادات اور اخلاق کے مالک ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ان احادیث میں جو ورڈنگ یوز ہوئی ہے وہ ایگزیکٹلی وہ والی ہے جو اللہ کے نبی کے ٹائم میں مستعمل تھی، جو استعمال کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. سو صحیح بخاری جو ہے اس کو سب سے اوتھینٹک بک کنسیڈر کیا جاتا ہے آفٹر قرآن. ٹھیک ہے. اسی طرح صحیح مسلم جو ہے اس کو سیکنڈ موسٹ اوتھینٹک بک امانگ دا سنی اسٹریم آف تھاٹس جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جتنے بھی احادیث کو چیک کرنے والے ہیں وہ نیریٹرز کی لائف سٹائل کو، لائف کو، ان کی میموری کو، ان کے کریکٹر کو اور ان کی ڈیلنگز کو ود ادر پیپل جو ہے وہ ہمیشہ سے چیک کیا کرتے تھے کہ جو نیریٹرز ہیں آپ دیکھیں وہ تمام تر نیریٹرز کو ان کی تمام تر ہیبٹس کو چیک کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ دیر شوڈ بی اے کنٹینیوٹی ان دا چین آف نیریٹرز.
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد متن مسٹ ناٹ کانٹراڈکٹ دا قرآن. اسی طرح ٹیکسٹ جو ہے جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں، ایک تو اس کے الفاظ وہی الفاظ ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی کے ٹائم ووکیبلری یوز ہوتی تھی. سیکنڈلی کبھی بھی قرآن سے کانفلکٹنگ نہ ہو، اس ٹیکسٹ میں کبھی بھی اللہ کے نبی کی فیملی کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو، اس میں کوئی اسٹیبلش یونیورسل ٹروتھس اینڈ جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں ان کے ساتھ کانٹراڈکشن نہ ہو. اور پھر اس کے بعد جو ہی کوئی حدیث پریزنٹ کی جاتی تھی کسی ماہرین حدیث کے سامنے، تو وہ جو اس کے نیریٹر ہے اس کی پوری چین کو ایویلویٹ کرتے تھے، اور کسی موقع پر اگر وہ نبی پاک سے کنیکٹ نہیں ہوتی تو اس کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر جو احادیث کی کلیکشنز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے 200 سے 300 AH کے درمیان میں. یہ ایج آف تبا تابعین ہے. اور پھر اس کے بعد جو اس وقت کا سب سے پرومیننٹ ورک ہے وہ امام مالک کا ہے، جس کا نام مواطع ہے. دیٹ انفلوئنسڈ لیٹر کمپائلرز انکلوڈنگ امام بخاری اینڈ امام مسلم. ٹھیک ہے. تو امام مالک کا جو کام ہے مواطع کی شکل میں، دیٹ واز کنسیڈرڈ ون آف دا موسٹ اوتھینٹک ونس. اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اسٹرکٹ کرائٹیریا جو احادیث کی اوتھینٹسٹی کو چیک کرنے کے لیے یوٹیلائز کیا جاتا ہے. آپ نے اس کو تفصیل سے پڑھنا تو میری بک کو جا کے کنسلٹ کریں، اس میں سے آپ نے ایک مرتبہ تفصیل سے اس کو پڑھ لینا ہے. اب سیکنڈ جو اس ٹائم میں چیز آ سکتی ہے، دیٹ از دا یوز آف قیاس along with احادیث. کیسے احادیث کی بیسس پہ قیاس کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کسی حدیث کو بیس بنا کے قیاس کی جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد قیاس جو ہے بیسیکلی ایک انالیٹیکل فائنڈنگ ہے، اور یہ آپ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر کرتے ہیں. اور قیاس جو ہے خاص طور پہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، صرف دین کے ماہرین یعنی علماء کرام جو ہیں جن کو دین کے اوپر علوم حاصل جو ہے ایکسپرٹیز حاصل ہے وہ کر سکتے ہیں. میں بھی نہیں کر سکتا بیکاز میں نے عربک روٹس جو ہے وہ نہیں پڑھ رکھی، میں نے تمام تر دورہ احادیث نہیں کر رکھا پورا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں ابھی ایک ڈیکلیئرڈ عالم نہیں ہوں، لہٰذا میں بھی قیاس نہیں کر سکتا. ہاں وہ لوگ جو درس نظامی سے گزرتے ہیں، ایک پرٹیکولر نمبر آف تھاؤزنڈز آف احادیث پڑھتے ہیں، ان کی شرح پڑھتے ہیں، اصول فقہ پڑھتے ہیں، وہ قیاس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک عام انسان اور ایک عالم کے قیاس میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک بات. اور پھر اس کے بعد قیاس میں ہم کوئی سملر سچویشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ بیکمز دا فورتھ سورس آف اسلامک لا. قرآن، سننا، اجماع کے بعد جو گیپ ہے کہیں پر وہ فل کرتی ہے قیاس. اور پھر اس کے بعد نیو کیسز شیئر دا سیم افیکٹو کاز ایز دا اوریجنل رولنگ. اب سب سے بڑی بات، فار ایگزامپل جتنی نئی سچویشن پریزنٹ ہوتی ہیں آپ کے سامنے، جو احادیث میں پریویس کنڈیشنز ڈسکس کی گئی ہیں، نیو سچویشن کو اس کی بیسس پہ ہم لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل وائن از پروہیبٹڈ. ٹھیک ہے. بیکاز اٹ انٹاکسیکیٹس اینڈ امپیئرز ہیومن ججمنٹ اینڈ ہیومن مائنڈ اینڈ ہیومن کیپیسٹی. تو چونکہ وائن جو ہے وہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو معکوف کر دیتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو معکوف کر دے گی وہ اسلامکلی ہم قیاس کرتے ہوئے حرام قرار دیں گے. ڈرگز لائک کوکین، ہیروئن انٹاکسیکیٹ سملرلی سو دے آر آلسو حرام. تو ایسی ہر چیز یعنی ہمارے پاس وی ڈیولپ این انالوجی، وی ڈیولپ سملیرٹی کہ ہمارے پاس جو چیز آئی ہے وہ اس فلانی چیز سے ملتی جلتی ہے جس کو حدیث میں حرام قرار دیا گیا، لہٰذا یہ بھی حرام. حنفی اسکول یوزز قیاس ایکسٹینسولی. حنفی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ قیاس کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے. وہ اس کو بہت اوتھینٹک سورس مانتے ہیں، وہ باقاعدہ اس کو سیکنڈری سورسز میں سیکنڈ موسٹ اوتھینٹک سورس مانتے ہیں. لیکن جو شیعہ علماء ہیں وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو کہ دیٹ از ناٹ ایز مچ اوتھینٹک ایز ادر سورسز، کیونکہ ایک انڈیویجول ہیومن بینگ جو ہے وہ اپنی قیاس میں کوئی بات غلط بھی قیاس کر سکتا ہے. ظہری اسکول آف تھاٹس اور فقہ جعفریہ جو ہے وہ اس کو کوئی بہت اوتھینٹک سورس نہیں تصور کرتے. ان کا یہی ماننا ہے کہ انسان انڈیویجول کیپیسٹی میں غلط ہو سکتا ہے، اور کافی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے.
اور وہ اس کی بجائے عقل کو استعمال کرنا جو ہے وہ زیادہ، ریزننگ کو استعمال کرنا وہ زیادہ بہتر کنسیڈر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ سملیرٹیز فائنڈ کریں. ہاں اگر ایک چیز آپ کے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں یا اس کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کریں. تو اس لیے وہ بات سملر ہے، لیکن انہوں نے قیاس کو جو ہے وہ درجہ نہیں دے رکھا جو کہ باقی سورس آف اسلامک لا کو حاصل. تو اس طرح سے میجورٹی آف دا سنی اسٹریم آف تھاٹس جو ہیں وہ اس کو ایک ویلڈ میتھڈ مانتے ہیں، اور خاص طور پہ ایک سورس آف اسلامک لا بھی تصور کرتے ہیں. اب ہے کلاسیفیکیشن آف احادیث صحیح، حسن اور ضعیف میں. یہ بڑا زبردست ایک کرائٹیریا ہے کہ جس کی بیسس پہ صحیح، حسن اور ضعیف کو ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے. اس میں دونوں چیزیں جو ہے میٹر کر رہی ہوتی ہیں، ٹیکسٹ آف دا حدیث بھی میٹر کر رہا ہوتا ہے، اینڈ سیکنڈلی جو نیریٹر ہے وہ بھی بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. تو صحیح حدیث وہ ہیں جو کہ تمام تر ان صحابہ نے یا ان لوگوں نے کوٹ کیے جن کی بہت شارپ فوٹوجینک میموریز تھیں. فوٹوجینک میموریز ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو ان کو ہر چیز ازبر ورڈ ٹو ورڈ یاد ہو جاتی ہے. دیٹ از کالڈ اے فوٹوجینک میموری، رائٹ؟ سو صحیح حدیث اس کیٹیگری کے اندر فال کرتی ہیں. اگر کسی چین آف نیریٹرز میں سارے نیریٹرز اس میموری کے مالک ہیں تو وہ اس حدیث کو ہم صحیح کا درجہ دیں گے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس میں کسی قسم کا ڈیفیکٹ موجود نہیں ہے، جبکہ حسن احادیث جو ہیں جو اس سے تھوڑے سے درجے میں نیچے ہے، اس کے اندر کوئی ایک نیریٹر ایسا ہوتا ہے جس کی صرف میموری تھوڑی سی ویک ہوتی ہے، ہی از ناٹ ایبل ٹو ریکال تھنگز ورڈ بائی ورڈ، لہٰذا ان کو وہ دوسرے درجے پہ فال کر جاتی ہیں. اور ضعیف جو ہے وہ ہے جن کا ذکر زیادہ تر نیریٹرز کے ہاں نہیں ملتا، اور یا پھر وہ کسی ایک ایسے بندے نے بیان کی ہے جس کو عام طور پہ عموماً بھول جانے کی ہیبٹ ہے. جبکہ لاسٹ جو موعود ہے یا وی جو ہمارے پاس فیبریکیٹڈ ہے وہ احادیث ہیں جو کہ باقاعدہ کسی ایسی پرسنالٹی نے کوٹ کی ہیں جو کہ اپنی ہی کیپیسٹی میں سنگل تھا، یا وہ نبی پاک سے کسی طرح سے جا کے نہیں ملتی، یا پھر ان کا ٹیکسٹ جو ہے وہ کسی طرح بھی ویسا نہیں ہے جو کہ نبی پاک کے ٹائم میں مستعمل تھا. اور پھر اس کے بعد اس طرح سے احادیث کا جو پراپر کرائٹیریا ہے چیک کرنے کا، یہ صحیح احادیث کو حسن احادیث سے اور حسن احادیث کو ضعیف اور فیبریکیٹڈ سے علیحدہ کرتا ہے. اچھا، اسکالرز لائک ابن حجر specialized in grading احادیث authentic precisely. آج بھی اصول فقہ جو ہے وہ اس کے اوپر اوتھینٹسٹی کے اوپر باقاعدہ ایک سائنس پیش کرتی ہے جس کے ذریعے مختلف احادیث کی اوتھینٹسٹی کو جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، فیبریکیٹڈ جو احادیث ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی گئیں، اور آج بہت کم احادیث ایسی ہیں جو کہ اس لیول کی عام طور پہ لوگوں کو معلوم ہو. ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری کتابیں جیسے صحیح مسلم یا صحیح بخاری جو ہیں ان کے اندر صرف صحیح اور حسن احادیث موجود ہیں جو آج اسلامک لا کی ایک بہت بڑی بیسس بھی بنی. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا کوشچن نمبر 2. اب کوشچن نمبر 3 ہمارا جو ہے وہ کیلفس میں سے موسٹ پرابلی آئے گا انشاءاللہ، اور ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کی فالس پروفٹ کے اگینسٹ جو کیمپینز ہیں ادھر سے آنے کے زیادہ چانسز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ٹائم میں 4 فالس پروفٹس تھے، مسلمہ ہے، اسودانسی ہے، طلیحہ ہے اور شجاع ہے، جنہوں نے گاہے بگاہے نبوت کا اعلان کیا اور ہر ایک کا علاج کیا گیا باری باری. ٹھیک ہے، ان میں سے سب سے سیریس کیس جو تھا وہ مسلمہ کے اگینسٹ تھا، کیونکہ مسلمہ نے آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک کے ٹائم میں ہی جو ہے وہ نبوت کا اقرار کیا تھا، اور نبی پاک نے اپنی زندگی میں یہ بات کہہ دی تھی کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی بھی کسی طرح بھی کلیم کرے گا دیٹ وڈ بی اے لائر. ٹھیک ہے، تو وہ جھوٹا ہوگا. اور لیٹر آن
اس کے اگینسٹ جو کیمپین کی گئی اس میں بہت سارے حفاظ کرام بھی شہید ہوئے. اور اللہ کے ایک نظام ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے پورے سسٹم کو کنٹرول رکھا ہوا ہے, اور کوئی بھی جو کام ہوتا ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ اس سے نیکسٹ کام جو ہے وہ کیا جائے. اگر یہ صحابہ کرام اس کیمپین کے اندر شہید نہ ہوتے, جو کہ 300 سے 700 تک کا ذکر ملتا ہے, تو کبھی بھی قرآن کی کمپائلیشن سٹارٹ نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بیٹل آف یمامہ کے اندر ہی واز بینگ کلڈ, اور پھر اس کے اندر خاص طور پہ حضرت خالد بن ولید کی کیمپین کے ذریعے اس کو مار دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد اس نے, آپ پتہ ہے, he also made a book that was quite clumsy and quite absurd, اور اس نے بہت ساری اسلامی چیزوں کو جو کہ جن کی اسلام میں ممانعت ہے حلال قرار دے دیا تھا. تو اس لیے اس کا علاج کیا جانا بڑا ضروری تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو ہے ان کے ٹائم میں خاص طور پہ کچھ اور کیمپینز بھی ہیں. وہ لوگ, وہ بدو ٹرائبز جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, تو ان کے اگینسٹ بھی جو ہے باقاعدہ جہاد موومنٹ جو ہے وہ لانچ کی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ جہاد موومنٹ جو ان کے اگینسٹ لانچ کی گئی تھی, یہ بھی اس لیے تھے, یہ بھی اسلام کو بچانے کے لیے تھی. اور پھر ان کے ٹائم میں, حضرت ابوبکر صدیق کے ٹائم میں, آپ کو پتہ ہے کہ ان بیٹلز کے علاوہ جو تھریٹس تھیں اسلام کو مختلف جگہوں سے, شام سے, رومن امپائر سے اور پرشین امپائر سے, اس کو بھی جو ہے وہ نیوٹرلائز کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ کو پے کرنے سے انکار کیا, ان لوگوں کے اگینسٹ بھی کیمپینز جو ہیں لانچ کی گئی ہیں. جھوٹے نبیوں کے اگینسٹ بھی کیمپینز لانچ کی گئی ہیں. اور بہت سارے ٹرائبز جو کہ اسلام کے خلاف تھے اور وہ مدینہ کی گورنمنٹ پہ اٹیک کرنا چاہتے تھے, they had been rectified and they had been dealt with an iron hand. اب ہم حضرت عمر فاروق کی ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق جو ہے ان کی ایڈمنسٹریشن پہ کوشچن آنے کی بڑی پاسبلٹی ہے, تو وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کرنی ہے. حضرت عمر فاروق اپنی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, اپنی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے پورے یورپ میں مشہور تھے, اور ان کے نام پر باقاعدہ ڈنمارک میں عمرین لا بھی بنایا گیا. ٹھیک ہے. انہوں نے آتے اسٹیٹ کو مختلف پروونسز میں ڈیوائیڈ کیا, اور پھر ادھر کمپیٹنٹ جو گورنرز ہیں ان کو اپوائنٹ کیا. اور حضرت عمر فاروق کے ٹائم میں نہ صرف 2 لارجر امپائرز جو ہیں وہ فال کی ہیں, بلکہ اسلام جو ہے وہ ایک خطے سے لے کے دوسرے جو ہے کانٹیننٹ تک بھی پھیلا. تو انہوں نے ہجری کیلنڈر بھی انٹروڈیوس کروایا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے قاضی اور ججز اپوائنٹ کیے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایگریکلچرل لینڈز کو ڈیوائیڈ کیا. تو اسلامکلی جو سب سے پہلی لینڈ ریفارمز ہوئی ہیں وہ حضرت عمر فاروق کے ٹائم میں ہوئی ہیں. زمینوں کو تقسیم کیا گیا تاکہ جو لینڈ لارڈز ہیں ان کا جو نظام ہے وہ ختم ہو, ایگریکلچر پروموٹ ہو, لوگوں کو روزگار ملے. اور پھر اس کے بعد ہر پروونس کے اندر امیر, قاضی اور زکوٰۃ کلیکٹرز کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا, اور بہت سارے نئے شہر بھی اس ٹائم میں آباد کیے ہیں, جس میں کوفہ, بصرہ, فسطاط کے شہر شامل ہیں. پھر اس کے بعد مسلم آرمی کو ایکسپینشن ملی ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اسلامی جو ہے وہ سکہ اس کا اجرا کیا گیا. بیت المال کا جو ہے وہ اس کو بہتر بنایا گیا, آرگنائز کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوسٹل سروس بھی جو ہے وہ بنائی گئی ہے, جس کا مقصد کیا ہے کہ جو ہے لوگوں کو ایک کلیئر اور ایک واضح میسج جو ہے وہ پہنچایا جائے. پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پرائس انسپیکٹرز بھی اس ٹائم انٹروڈیوس کروائے, تاکہ ایک مارکیٹ کی ڈفرینٹ کموڈیٹیز کے اوپر ایک بڑا اسٹرکٹ قسم کا چیک رکھا جا سکے. حضرت عمر فاروق کے ٹائم میں مختلف کنویں اور مسافر خانے بھی بنے, جو کہ مسافروں کے لیے بنائے گئے تاکہ وہ وہاں سے جو ہے وہ بآسانی پانی پی سکیں. روڈز اینڈ کینالز کا وسیع نیٹ ورک بنایا گیا تاکہ اسٹیٹ کا ہر پارٹ جو ہے وہ جو ہے نا کنیکٹ ہو سکے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کے اوپر بھی کوشچن آنے کی پاسبلٹی ہے اس ٹائم میں,
اور ان کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر ان کے جو کی چیلنجز تھے، خاص طور پہ ان کے جو ایلیگیشنز تھے ان پہ، کہ جو ان کے ٹائم میں ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں، ان کے اوپر کوشچن آنے کی پاسبلٹی کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ فار ایگزامپل ان پہ یہ الزامات جو لگے ہیں ان کے اوپر کوشچن آنے کی پاسبلٹی ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بہت زیادہ ان پہ پیسے خرچ کیا کرتے تھے اور وہ پبلک ٹریئری سے خرچ کرتے تھے اس الزام پر. جیسے انہوں نے قرآن پاک کی کاپیز کو جلایا، تو وہ کیوں جلایا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ساری کاپیز ان میں ڈفرینسز آ چکے ہوئے تھے ریڈنگ کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے، تو ان کو منگوا کر دوسرے صحابہ کی موجودگی میں جلوانا بہت ضروری تھا. تو یہ والی چیزیں بھی پوچھی جا سکتی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو دیکھ لیا ہوا ہے، آئی ول آنسر اٹ شارٹلی. ٹھیک ہے، کوشچن لینے کے بعد. تو اسی طرح حضرت عثمان غنی کے ٹائم میں آپ کو پتہ ہے کہ ان پہ یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے پبلک لینڈز میں سے اپنے جانوروں کو چارہ کھلایا ہے اور وہ پبلک فنڈز میں سے اپنے رشتہ داروں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں. اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ ایلیگیشنز کے اوپر کوشچن آئے گا. ٹھیک ہے، جو آنے کی بہت زیادہ پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے، سو الٹیمیٹلی یہ ریبلز جو ہیں، اسی طرح انہوں نے محمد بن ابو بکر جو ہیں ان کے قتل کا حکم دیا ہے، یہ بھی ایک الزام تھا. ٹھیک ہے، جو لیٹر آن جو ہے وہ ایک فالس لیٹر سے پروو بھی ہو گیا، اور جو کہ مروان نے لکھ رکھا تھا. تو یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی جو ہیں ان کو شہید کرنے کے لیے ریبلز جو ہیں، خارجی جو ہیں، وہ مدینہ میں آ چکے ہوئے تھے، اور ایک لمبے محاصرے کے بعد، تقریباً 1.5 مہینے کے محاصرے کے بعد، انہوں نے حضرت عثمان غنی کو اس میں شہید بھی کر دیا. اور اس دوران جو ہے ان کی شہادت کے بعد ان کا خون جو ہے اس وقت کے قرآن پاک پر گرا، اور جو ہے وہ آج بھی قرآن پاک جو ہے وہ آذربائیجان میں موجود ہے. ٹھیک ہے، پھر فورسفلی ان سے خلافت لے کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ٹرانسفر کی گئی، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک فالس الزام ان پہ لگایا گیا کہ ہی از بینگ انوالوڈ ان دا مارٹرڈم آف حضرت عثمان. تو یہ تمام تر کام جو ہیں جو کہ ہماری ہسٹری کے اندر بڑا ایک ڈارک پیریڈ ہے، ایک بڑا تکلیف دہ عمل ہے جس کے دوران ہوئے، وہ اس پورشن سے بھی کوشچن وہ پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر خاص طور پہ بیٹل آف صفین اور بیٹل آف جمل میں سے کوئی ایک کوشچن، کوئی ایک پورشن وہ ایگزامینر اس دفعہ پوچھ سکتا ہے کہ وہ دونوں بیٹلز کیوں ہوئیں، ان کی کیا وجوہات تھیں، ان میں کیا نقصانات ہوئے، تو آپ نے کس کے خلاف لڑیں، آپ نے اس چیز کے اوپر خاص طور پہ فوکس کر کے ریڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، تو ان شارٹ یہ ہے بیٹل آف صفین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے اگینسٹ لڑی گئی، اور چونکہ حضرت امیر معاویہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ واز رسپانسبل فار دا martyrdom آف حضرت عثمان اور واز سم وے اور دا ادر انوالوڈ ان دا martyrdom آف حضرت عثمان. تو یا وہ ڈیلے کر رہے ہیں یا وہ جان بوجھ کے ان کے قاتلین کو پکڑ نہیں رہے، تو انہوں نے فوجی جو ہے وہ کیمپین کا ارادہ کیا، اور جس میں آمنے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فورسز اور حضرت امیر معاویہ کی فورسز جو ہیں وہ آئیں، اور جس میں پھر دونوں سائڈ سے شہادتیں ہوئیں، اور بالآخر جو ہے وہ جنگ رکی فار دا ٹائم بینگ اور آربیٹریشن کی طرف بات گئی. اسی طرح حضرت اماں عائشہ کو کنونس کر لیا حضرت طلحہ اور زبیر نے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ از بینگ انوالوڈ ان دا martyrdom of حضرت عثمان and somehow assisting those people who have been involved in the martyrdom of حضرت عثمان. تو وہ اماں عائشہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ جمل کے اندر، بیٹل آف جمل کے اندر آئیں. ٹھیک ہے، تو دونوں سائڈ سے مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں بہت زیادہ بڑی تعداد میں، اور مزے کی بات یہ کہ دونوں بیٹلز میں جو شہداء ہیں ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پڑھائی ہے. تو یہ ٹو ڈارک جو قسم کی بیٹلز ہیں جو کہ اسلامک ہسٹری میں آبزرو کی کہ مسلمان آپس میں ڈیوائیڈڈ ہو گئے اور ان ایشوز کے اوپر آپس میں لڑ پڑے، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت نے بیسیکلی مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ
یہ ایک کوشچن امپورٹنٹ ہو سکتا ہے فار دس ٹائم. ٹھیک ہے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو آنسر یور فیو آف دا کوشچنس دیٹ آر بینگ پوسٹڈ ٹو واٹس ایپ. سو اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو بس آپ نیکسٹ 5 to 10 منٹس میں آپ پوچھ لیں تاکہ وی کین فنش دا سیشن.